पौलुस रसूल का दूसरा खत करंथियों के नाम, उसका 9वां बाब और उसकी 10वीं आयत से लेकर 15वीं आयत के आखिर तक। दूसरा करंथियों उसका 9वां बाब और उसकी 10वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक। कलाम मुकद्दस में इस तरह से लिखा है, गौर से सुनिए। बस जो बोने वाले के लिए बीज और खाने के लिए रोटी बाहम पहुंचाता है, वही तुम्हारे लिए बीज बाहम पहुंचाएगा और उसमें तरक्की देगा और तुम्हारी रास्तबाजी के फलों को बढ़ाएगा और तुम हर चीज को इफरात से पाकर सब तरह की सखावत करोगे, जो हमारे वसीले से खुदा की शुक्रगुजारी का बायस होती है। क्योंकि इस खिदमत के अंजाम देने से ना सिर्फ मुकद्दसों की एहतियाजें रफा होती हैं, बल्कि बहुत लोगों की तरफ से खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी होती है। इसलिए कि जो नियत इस खिदमत से साबित हुई, उसके सबब से वो खुदा की तमजीद करते हैं कि तुम मसीह की खुशखबरी का इकरार करके उस पर ताबेदारी से अमल करते हो और उनकी और सब लोगों की मदद करने में सखावत करते हो और उनकी और सब लोगों की मदद करने में सखावत करते हो और वो तुम्हारे लिए दुआ करते हैं और तुम्हारे मुश्ताक हैं, इसलिए कि तुम पर खुदा का बड़ा ही फजल है। शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मौजू है, वो है गिफ्ट ऑफ जेनरोसिटी, सखावत की, फयाजी की नेमत। हमने रोमियो के खत में पढ़ा 12वें बाब की 6ठी आयत से लेकर 8वीं आयत तक, जिसमें 7 नेमतों का जिक्र है और उन 7 नेमतों में से 5वीं नेमत जो है वो सखावत की नेमत है, फयाजी की नेमत है, फराख दिली की नेमत है, द गिफ्ट ऑफ जेनरोसिटी, उसका जिक्र है। और हम आज देखेंगे कि जेनरोसिटी क्या है, सखावत क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे कि सखावत के नताइज क्या बरामद होते हैं। व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ जेनरोसिटी। हम इसके इन 2 बातों के ऊपर हम आज बातचीत करेंगे। व्हाट इज जेनरोसिटी, कि सखावत, फयाज दिली या फराख दिली या फराख दस्ती क्या है, इसको हम कैसे एलाबोरेट करते हैं, हम इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, हम इसको कैसे बयान करते हैं कि सखावत क्या है। मैं इसकी कोई तारीफ नहीं बयान करूंगा, मैं इसकी डेफिनेशन बयान नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि हकीकत में सखावत क्या है, व्हाट इज जेनरोसिटी। तो पहली बात कि जेनरोसिटी या सखावत क्या है। जो सखावत है, जेनरोसिटी है, वो है मोहब्बत का अमली मुजाहिरा, लव इन एक्शन। याद रहेगा आपको, जेनरोसिटी क्या है, सखावत क्या है, लव इन एक्शन, मोहब्बत का अमली मुजाहिरा। और पहला यूहन्ना 3 बाब की 17 और 18 आयत में लिखा है, और मुकद्दस यूहन्ना रसूल अपनी ऑडियंस से, जिनसे वो मुखातब है, वो उनसे कहता है कि जिस किसी के पास दुनिया का माल हो, जिसके पास वसाइल हो, ठीक है, जिसके पास क्या हो, वसाइल हो, जिसके पास दुनिया का माल हो और वो अपने भाई को मोहताज देखकर रहम करने में
دریغ کرے تو اس میں خدا کی محبت کیوں کر قائم رہ سکتی ہے؟ اگر اس کا کوئی بھائی، اس کا عزیز، اس کا کوئی ہمسایہ، اس کا کوئی جاننے والا اگر تنگ دستی کی حالت میں ہو یا کسی ضرورت مندی کی حالت میں ہو اور اس کے پاس وسائل ہوں، اس کے پاس دنیا کا مال ہو اور وہ اس کے ساتھ شیئر کرنے سے دریغ کرے تو اس میں خدا کی محبت نہیں ہے، اس کے اندر خدا کی محبت نہیں ہے۔ اور وہ آگے اس بات کو اور زیادہ بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ اے بچوں، ہم کلام اور زبان ہی سے نہیں بلکہ کام اور سچائی کے ذریعے سے بھی محبت کریں۔ لو ان ایکشن، کہ ہم صرف باتوں میں ہی نہیں، ہم صرف کلام کرنے کے وسیلے سے ہی نہیں، کلام کی آیات لوگوں کو نکال کر بتاتے رہیں کہ یہ ہے محبت، یہ ہے محبت، یہ ہے محبت، تو وہ محبت نہیں ہے جب تک اس محبت کا ہم عملی مظاہرہ نہ کریں۔ اور پرانے عہد نامے میں استثنا کی کتاب میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں خدا موسیٰ کے ذریعے سے بنی اسرائیل سے مخاطب ہے کہ جب تم اس ملک کے اندر داخل ہو جاؤ، جب تم اس دودھ اور شہد جہاں بہتا ہے اس ملک میں انٹر ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ، تو پھر دیکھنا کہ جو خدا تجھ کو وہ ملک دیتا ہے تو اگر تیرے پھاٹکوں کے اندر، اگر تیرے شہر کے اندر، اگر تیرے آس پاس، تیرے ارد گرد تیرے بھائیوں میں سے کوئی مفلس ہو، غریب ہو، تنگ دست ہو، ضرورت مند ہو، تو اپنے اس مفلس بھائی کی طرف سے نہ اپنا دل سخت کرنا اور نہ اپنی مٹھی بند کر لینا۔ Don't be close-fisted towards your brother۔ جب وہ ضرورت کی حالت میں ہو، ضرورت مندی کی حالت میں ہو، تو پھر نہ اپنا دل سخت کرنا اور نہ اپنی مٹھی بند کرنا۔ اور لکھا ہے کہ اس کی احتیاج رفع کرنے کی جو چیز اسے درکار ہو اس کے لیے ضرور فراخ دستی سے، یعنی مٹھی کھول کر اس کو دینا۔ اور لکھا ہے 10ویں آیت میں، بلکہ تجھ کو اسے ضرور دینا ہوگا۔ This is an obligation، یہ تجھ پر فرض ہے کہ تو نے اس کو ضرور دینا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ دریغ کر کے نہیں، کوئی بوجھ سمجھ کے نہیں، کوئی مجبوری سمجھ کے نہیں، دیتے وقت تیرے دل کو برا بھی نہ لگے، یہ نہ ہو کہ تو سوچے کہ وہ مجبوری ہے، کیا کریں، نہ فراخ دلی کے ساتھ، فراخ دستی کے ساتھ، فیاض دلی کے ساتھ تو اس کو دینا کہ تیرے دل کو برا نہ لگے، تو خوشی کے ساتھ چہرے پر مسکراہٹ لا کر وہ تو اس کو دینا تاکہ تیرے دل کو برا نہ لگے۔ اس لیے کہ ایسی بات کے سبب سے خداوند تیرا خدا تیرے سب کاموں میں اور سب معاملوں میں جن کو تو اپنے ہاتھ میں لے گا تجھ کو برکت بخشے گا۔ اس کے نتائج بڑے خوبصورت ہیں۔ جب تو اس کو دے گا تو اس کے نتیجے میں خدا تجھے جو کام بھی تو کرے گا، جس کام میں بھی تو ہاتھ لگائے گا، اس میں تجھے کیا دے گا؟ برکت دے گا۔ اور پھر لکھا ہے کہ اور چونکہ ملک میں کنگال سدا پائے جائیں گے، غریب غربا تنگ دست دنیا میں ہمیشہ پائے جاتے ہیں، پائے جاتے رہیں گے۔ ایک موقع پر خداوند یسوع مسیح ایک گھر میں دعوت پر گئے اور وہاں پر ایک عورت نے جو اس کے پاس قیمتی ترین چیز تھی وہ خداوند کو اس نے دے دی۔ اس نے اپنی سخاوت کا، فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قیمتی ترین عطر کی بوتل جو ہے وہ خداوند کے قدموں پر انڈھیل دی۔ جو کچھ اس کے پاس قیمتی ترین تھا وہ اس نے بڑی فیاض دلی سے خداوند کے قدموں پر انڈھیل دیا، قدموں میں رکھ دیا۔ اور وہاں پر ایک شخص نے اس کی سخاوت کا مذاق اڑایا، اس کی سخاوت کو بیوقوفی سمجھا اور
اس کو وسائل کا ضیاع سمجھا کہ اتنی قیمتی چیز، اتنی مہنگی چیز، اتنی نایاب چیز ضائع کر دی اور یہ بک کر بہت سے غریبوں کی مدد ہو سکتی ہے۔ تو خداوند یسوع نے فرمایا کہ غریب و غربا تمہارے پاس ہمیشہ رہیں گے۔ You will have always an opportunity to be generous to your people who are in need۔ جو لوگ ضرورت میں ہیں وہ ہمیشہ تمہارے پاس رہیں گے، وہ تمہارے لیے ایک اپرچونٹی ہے، وہ تمہارے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ تم اپنی سخاوت کا مظاہرہ کر سکو، اپنی محبت کا اظہار کر سکو ان کے ساتھ، اور محبت کا عملی مظاہرہ کر سکو ان کے ساتھ۔ سو جنراسٹی کیا ہے؟ لو ان ایکشن، کہ محبت کا عملی مظاہرہ سخاوت ہے، فیاض دلی ہے۔ اور دوسری چیز سخاوت کیا ہے؟ جنراسٹی کیا ہے؟ جنراسٹی is an ability to change the world۔ یہ خداوند آپ کو ایک ایسی صلاحیت سے نوازتا ہے جس کے ذریعے سے آپ دنیا میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ جنراسٹی سے، سخاوت سے، فیاض دلی سے، فراخ دستی سے آپ دنیا بھی کیا لا سکتے ہیں؟ تبدیلی لا سکتے ہیں۔ آپ دنیا میں فرق پیدا کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ آپ کی فیاض دلی یا فراخ دلی یا فراخ دستی جو ہے وہ دنیا میں کیا فرق پیدا کر سکتی ہے اور دنیا میں کیا تبدیلی لا سکتی ہے۔ امریکہ میں مجھے ایک یونیورسٹی کو وزٹ کرنے کا موقع ملا، جان ہاپکن یونیورسٹی، میری لینڈ میں، بہت بڑی یونیورسٹی ہے۔ اور وہ یونیورسٹی جو ہے وہ ایک امریکہ کے میری لینڈ کے رہنے والے ایک کاروباری شخصیت، ایک بہت بڑے مرچنٹ، ایک تاجر نے اس کی بنیاد رکھی۔ جان ہاپکن اس کا نام ہے۔ 1795 میں وہ پیدا ہوا اور 1873 میں اس کی وفات ہوئی، اور اپنی وصیت میں، مرنے سے پہلے اس نے وصیت لکھی اور اپنی وصیت میں اس نے $7 ملین یونیورسٹی کی بنیاد رکھنے کے لیے مختص کیے۔ اور امریکہ کی یہ پہلی ریسرچ یونیورسٹی اور ہسپتال جس کی بنیاد رکھی گئی 1876 میں، اور جس نے تعلیم کے معیار کو، بلکہ میڈیکل کی تعلیم اور دوسری جنرل عام تعلیم ہے، اس کے معیار کو امریکہ کے اندر بھی ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں تبدیل کر کے رکھ دیا۔ یہ یونیورسٹی جو آج 2024 میں دنیا کی پہلی 100 یونیورسٹیز میں سے 15ویں نمبر پر ہے۔ کون سی یونیورسٹی؟ جان ہاپکن یونیورسٹی، میری لینڈ میں، بالٹیمور جو اس کا دارالخلافہ ہے میری لینڈ کا، اس کے اندر موجود ہے۔ اور یہ جان ہاپکن نے اس کی بنیاد رکھی۔ جان ہاپکن یہ بات سمجھ گیا تھا، ایکچولی حقیقت دراصل اسے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ سخاوت اور فیاض دلی دراصل دنیا کو تبدیل کرنے کی صلاحیت ہے، دنیا کو تبدیل کرنے کی ایک خوبی ہے، ایک نعمت ہے جو خدا نے میرے اندر اور انسانوں کے اندر رکھی ہے۔ اور کون شخص اس نعمت کو پہچانتا ہے اور اس کو عمل میں لاتا ہے اور وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ generosity is an ability to change the world، کہ سخاوت جو ہے وہ دنیا کو تبدیل کرنے کی ایک صلاحیت ہے جو ہم سب کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن کون اس کا عملی مظاہرہ کرتا ہے۔ تیسری بات کہ what is generosity، کہ جو سخاوت ہے وہ کیا ہے؟ generosity is representing God۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ God is giver، خدا جو ہے وہ سب سے زیادہ جنرس ہے۔
ہماری زندگی کی سانس چل رہی ہے بیکاز گاڈ از جنرس. ہم نے آج نیا دن دیکھا ہے بیکاز گاڈ از جنرس. ہم تندرست ہیں، سلامتی کے ساتھ ہیں بیکاز گاڈ از جنرس. خدا نے ہمیں دنیا کی ہر نعمت سے نوازا ہے بیکاز گاڈ از جنرس. اینڈ وی آر ریپرزینٹنگ دا گاڈ. ہم خدا کی نمائندگی کرتے ہیں جب ہم سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جب ہم فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جب ہم فراخ دستی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ہم خدا کی نمائندگی کرتے ہیں. تو ہم خدا کی نمائندگی کا اظہار کرتے ہیں. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. He gave his only son. اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آج ہم نجات یافتہ ہیں بیکاز گاڈ از جنرس. سو اس بات کا جب ہم when we represent God، جب ہم خدا کی نمائندگی کرتے ہیں تو وہ اس بات کا احاطہ کرنا ہے، اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ everything I have it has been given to me from God. جو کچھ میرے پاس ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے. جنراسٹی جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کرنا ہے. سخاوت جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ میں اپنے پاس سے تو کچھ دے نہیں رہا. مجھے تو جو کچھ خدا نے دیا ہے، مجھے تو جو کچھ خدا نے سونپا ہے، میں اس میں سے دے رہا ہوں. میں اسٹوارڈ ہوں، میں مختار ہوں ان تمام وسائل کا جو خدا نے مجھے سونپے ہیں، جو خدا نے مجھے دیے ہیں. میں اس کا کیا ہوں؟ مختار ہوں. آپ کو پتا ہے کہ ہم ایمان کی بہت بات کرتے ہیں. ایمان یہ کرتا ہے، ایمان وہ کرتا ہے، ہمارے اندر ایمان ہونا چاہیے. ایمان کی بڑی اہمیت ہے. اور ایمان کا لفظ جو ہے وہ کلام مقدس میں 272 مرتبہ آیا ہے. ہم دعا کی بھی بہت بات کرتے ہیں، ہم دعا بھی بہت کرتے ہیں، ہم دعا کا ذکر بھی بہت کرتے ہیں، ہم دعا کے نتائج کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. دعا ایک اہم چیز ہے اور دعا کا لفظ جو ہے وہ کلام مقدس میں 371 مرتبہ آیا ہے. ہم محبت کی بہت بات کرتے ہیں. ہمیں محبت کرنی چاہیے، ہمیں محبت دینی چاہیے، ہمیں محبت ملنی چاہیے، ہمیں محبت شیئر کرنی چاہیے. محبت بڑا اہم لفظ ہے، محبت بڑی اہم بات ہے، چیز ہے. اور اس کا بائبل کے اندر ذکر جو ہے وہ 714 دفعہ آیا ہے. لیکن گیونگ، دینا، جنراسٹی، دے دینا، اس کا ذکر جو ہے وہ کلام مقدس میں 2152 مرتبہ آیا ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جنراسٹی کی اہمیت، اس کی فضیلت کیا ہے اور کتنی ہے. گفٹ آف جنراسٹی، سخاوت کی نعمت. یہ آپ کا دل جو ہے، اب سمجھیں کہ آپ کا دل ایک کنواں ہے. Your heart is a well. آپ کا دل کیا ہے؟ ایک کنواں ہے اور سخاوت کے پانی سے بھرا ہے. کس کے پانی سے؟ سخاوت فیاضی کے پانی سے بھرا ہے. اور کھیت اور فصلیں سیراب ہوتی ہیں. انسان اور جانور اور مویشی بھی اس میں سے پانی پیتے ہیں. پانی اس میں سے نکالتے جاتے ہیں اس کنویں میں سے، لیکن پانی اس میں سے بھرتا جاتا ہے. پانی اس میں ختم نہیں ہوتا. جب خداوند یسوع کو سامریہ کے شہر میں سے جانے کا اتفاق ہوا، اس کا جانا ضرور ہوا، تو وہ ایک کنویں پر بیٹھ گیا. اور وہ کنواں کون سا تھا؟ یعقوب کا کنواں، جہاں اس کی ملاقات ایک سامری عورت سے ہوتی ہے اور ان کے درمیان میں گفتگو ہوتی ہے اور یسوع سے پانی مانگتا ہے. اور وہ پھر پانی دینے کی بات کرتا ہے کہ اگر تو پانی مجھ سے مانگتی تو، اگر تو جانتی کہ جو تجھ سے پانی مانگتا ہے وہ کون ہے
तो उससे पानी मांगती तो वो तुझे जिंदगी का पानी देता। तो उस वक्त उस औरत ने कहा कि क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है, जिसने हमको ये कुआं दिया, और उसने और उसके बेटू ने और उसके मवेशियों ने इसमें से पानी पिया, और आज भी 1800 साल गुजर चुके हैं, हम इस कुएं में से पानी पी रहे हैं, और ये पानी कभी खत्म ही नहीं हुआ। इस्तेमाल होता है, फसलें सैराब होती हैं, खेत सैराब होते हैं, जानवर पीते हैं, इंसान पीते हैं, और इंसान अपने रोजमर्रा के काम के लिए इस पानी का इस्तेमाल करता है, लेकिन पानी इसमें से खत्म नहीं होता। क्यों पानी इसमें से खत्म नहीं होता? क्योंकि ये इस्तेमाल हो रहा है, इसमें से पानी निकाला जा रहा है, जिंदगियां सैराब हो रही है। और आप इसका तजर्बा करके देखें, तारीख उठा कर देखें, जब जब कुएं का इस्तेमाल खत्म हुआ, उसमें से पानी निकालना बंद हुआ, वो कुआं बंद हो गया। जब पानी निकालना बंद कर दे तो कुआं बंद हो जाता है। जब उसका इस्तेमाल छोड़ दे तो पानी आना बंद हो जाता है। यानी कंजूसी, बुखल, तंगदस्ती, मुकाबलाबाजी और गैर जरूरी ख्वाहिशात की मिट्टी, रेत और पत्थर इस कुएं को क्या कर देते हैं? भर देते हैं, और पानी आना बंद हो जाता है। जिंदगियां सैराब होना, खेत सैराब होना बंद हो जाते हैं। कितने कुएं आज हमारे बंद पड़े हैं क्योंकि वो इस्तेमाल में नहीं है, उनके अंदर के पानी को इस्तेमाल नहीं किया गया। उनको हमने अपनी अना और अपनी नाअहलियत और अपनी कंजूसी और अपनी जो गैर जरूरी ख्वाहिशात की वजह से भर दिया है, मिट्टी से, रेत से, पत्थर से, और आज उन कुओं में पानी नहीं निकल रहा। लेकिन कलाम इसके बारे में बड़ा वाज़ेह है। इंसान की किताब उसका 11वां बाब उसकी 24वीं आयत में लिखा है, कोई तो बिथराता है। जब मैं ये लफ्ज पढ़ रहा था तो जब मैं इसका तर्जुमा देख रहा था, जब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन देख रहा था, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हो रहा था उन लोगों के लिए जिन्होंने इसका तर्जुमा बिथराता किया है। फ्रीली गिविंग या गिविंग फ्रीली, फ्याज दिली से देना। और मैं कहता हूँ कि मैंने मेरे दिल से निकला एकदम से कि मैं सदके जाऊं, मैं कुर्बान जाऊं उन लोगों के ऊपर जिन्होंने इस लफ्ज का तर्जुमा बिथराता किया है। कोई तो बिथराता है पर तो भी तरक्की करता है। बिथराना या बिथराता है बिखेरना। बिथराता का मतलब बिखेरना, बरसाना, छिड़कना। कोई तो बिथराता है यानी वो फ्रीली देता है, वो बिखेरता है, वो छिड़कता है, वो बरसाता है, तो भी तरक्की करता है, तो भी उसमें कमी नहीं आती, तो भी उसके वसाइल में बिल्कुल कमी नहीं आती, क्योंकि उसके बिथराने से, उसके छिड़कने से, उसके बरसाने से, उसके बखेरने से जिंदगियां सैराब होती हैं और वो कुआं भरता जाता है, खुद ब खुद भरता जाता है और उसमें पानी कम नहीं होता। और कोई वाजिबी खर्च से दरेक करता है पर तो भी कंगाल होता है। कोई जिसको कहीं पर खर्च करना जहां पर वाजिब है, बहुत जरूरी है कि वो वहां पर दे, लेकिन वो कंजूसी का मुजाहरा करता है, इसके वो बचा ले, अच्छा मैं यहाँ से भी थोड़ा सा बचा लूँ, मैं यहाँ से भी थोड़ा सा बचा लूँ, मैं इधर से भी बचा लूँ, इसके बावजूद वो कंगाल ही रहता है। ये है वो फराख दिली, ये है फयाजी। और इस आयत का एक जो इंग्लिश ट्रांसलेशन मैसेज बाइबल में से जब मैंने इस आयत का इंग्लिश में तर्जुमा देखा कि कोई तो बिथराता है पर तो भी तरक्की करता है, और कोई वाजिबी खर्च से दरेक करता है पर तो भी कंगाल है, तो उसमें जो मैसेज ट्रांसलेशन है बाइबल की, उसमें लिखा है द वर्ड ऑफ जेनरस गेट्स लार्जर एंड लार्जर।
کوئی تو بتراتا ہے پر تو بھی ترقی کرتا ہے. The world of generous gets larger and larger, and the world of stingy will get smaller and smaller. اس کے پاس جتنا وہ دریغ کرتا ہے, جتنا وہ کنجوسی کا مظاہرہ کرتا ہے, اتنا اس کی دنیا جو ہے وہ سمٹتی جاتی ہے, اتنا وہ تنگ دستی کا شکار ہوتا جاتا ہے, اتنا وہ کنگال ہوتا جاتا ہے. اس لیے جو فیاض دلی کا مظاہرہ کرتا ہے, کلام مقدس میں لکھا ہے اگلی آیت میں 11ویں باب کی 25ویں آیت میں کہ فیاض دل موٹا ہو جائے, فیاض دل موٹا ہو جائے. سیراب کرنے والا خود بھی سیراب ہوگا, جو دیتا ہے اس کو دیا جائے گا, دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا. اب ہم نے بات کی کہ سخاوت کیا ہے, واٹ از جنراسٹی. ٹھیک ہے, ہم نے کتنی باتیں کی ہیں؟ 3 باتیں کی ہیں. جنراسٹی کیا ہے؟ نمبر 1 کیا ہے جنراسٹی؟ لو ان ایکشن, محبت کا عملی مظاہرہ. نمبر 2 جنراسٹی کیا ہے؟ an ability to change the world, دنیا کو تبدیل کرنے کی صلاحیت اور خوبی. اور نمبر 3 generosity is representing God, سخاوت خدا کی نمائندگی کرنا ہے. اب ہم آتے ہیں سخاوت کے نتائج, the results of generosity. اس کے نتائج کیا ہے؟ نمبر 1, جب ہم جینرس ہوتے ہیں, جب ہم سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں, جب ہم فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں, تو ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں, حاجت مندوں کی احتیاجیں رفع ہوتی ہیں. اور کیا لکھا ہے کہ تم ہر چیز کو افراط سے پا کر سب طرح کی سخاوت کرو گے. اس سے کیا ہوگا؟ تمہاری اس خدمت کے انجام دینے سے, جو سخاوت جو ہے, اگر ہم نے چوتھا پوائنٹ بھی اس میں ایڈ کر لیں کہ سخاوت کیا ہے, واٹ از جنراسٹی, تو جنراسٹی از اے منسٹری, جنراسٹی از اے سروس. کہ سخاوت کیا ہے؟ ایک خدمت ہے, ایک سروس ہے. اور اس سروس کے انجام دینے سے, اس خدمت کے انجام دینے سے, اس منسٹری کے انجام دینے سے مقدسوں کی یا لوگوں کی احتیاجیں رفع ہوتی ہیں, ضرورت مندوں کی ضرورتیں کیا ہوتی ہیں؟ پوری ہوتی ہیں. نمبر 2 شکر گزاری پیدا ہوتی ہے. پیپل آر تھینکفل, لوگ جو ہیں وہ شکر گزار ہوتے ہیں. ہمارے منسٹری ڈائریکٹر جان ایمبو, کینیڈا سے جن کا تعلق ہے, میری 2-3 ملاقاتیں ان سے ہوئیں شکاگو میں, یو ایس اے میں. تو ہم جب اکٹھے جا رہے ہوتے تھے تو سب سے پہلا وہ کام کیا کرتے تھے, فوراً دروازے کو کھولتے تھے, اور جب ہم اس کو کہتے تھے کہ آپ چلیں تو وہ کہتا نہیں آفٹر یو. پھر وہ اگلا دروازہ کھولتے تھے, ہم کہتے تھے کہ آپ چلیں, وہ کہتے نہیں آفٹر یو. تو جب ہم گزرتے تھے تو جب وہ آتا تھا تو ہم کھڑے ہو کر اس کا شکریہ ادا کرتے. تھینک یو جان, شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے لیے دروازہ کھولا. تو ہی ایکچولی یوز دیٹ اپرچونٹی آف جنراسٹی ٹو سرو پیپل, ٹو سرو ادرس. دوسروں کو جب آپ سرو کرتے ہیں, اس خدمت کے سر انجام دینے سے شکر گزاری پیدا ہوتی ہے. لوگوں کی طرف سے خدا کی بڑی شکر گزاری ہوتی ہے, انسان کی بھی اور خدا کی بھی. جب آپ کسی کے ساتھ فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہیں, جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں, تو وہ آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے اور وہ خدا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے. جب یہ بڑے بڑے ہاسپٹلز, بڑے بڑے سکولز, جب یونیورسٹیز, جب یہاں سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں, ہسپتالوں سے مریض فارغ ہوتے ہیں صحت مند ہو کر, تو وہ اس ہاسپٹل کے بنانے والے کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں
اور خدا کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس ہسپتال کی وجہ سے مجھے شفا ملی ہے، اس ہسپتال میں مجھے نوکری ملی ہے، اس ہسپتال میں مجھے جاب ملی ہے، میرے گھر کا جو ہے وہ دال روٹی جو ہے وہ اس ادارے سے چلتی ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ شکر ادا کرتے ہیں اس شخص کا جس نے اس کی بنیاد رکھی ہوتی ہے، اور خدا کا جس نے اس شخص کو قائل کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ ادارہ بنائے یا یہ انسٹیٹیوشن بنائے۔ تیسرا رزلٹ، تیسرا نتیجہ خدا کی تعظیم ہوتی ہے، خدا کے نام کو جلال ملتا ہے۔ جب آپ سخاوت کرتے ہیں، جب آپ فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جب آپ فراخ دستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو خدا کے نام کو جلال ملتا ہے، خدا کی تعظیم ہوتی ہے۔ God is glorified۔ خدا کے نام کو کیا ملتا ہے؟ جلال ملتا ہے۔ اور انسان 14واں باب اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن اس کی تعظیم کرنے والا محتاجوں پر رحم کرتا ہے۔ کس کی تعظیم کرنے والا؟ خدا کی تعظیم کرنے والا۔ Whoever generous to the needy honors God۔ جو مسکینوں پر، محتاجوں پر رحم کرتا ہے وہ خدا کی تعظیم کرتا ہے۔ He glorifies Lord the Jesus Christ۔ اور متی 5 اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کام کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ سو جب آپ جنراسٹی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جب آپ اپنی مٹھی کو کھولتے ہیں، جب آپ فراخ دلی کا، فراخ دستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، شکر گزاری پیدا ہوتی ہے، شکر گزار دل پیدا ہوتا ہے، اور خدا کی تعظیم ہوتی ہے۔ تو آئیے کبھی بھی ہم مشکل حالات کو سامنے نہ رکھیں، ہم خدا کے جنرس ہونے کو سامنے رکھیں کہ ہاؤ جنرس گاڈ از، کہ خدا کتنا فراخ دل ہے، اور وہ ہم سے توقع کرتا ہے کہ ہم بھی اس کی اس صفت کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بانٹیں، شیئر کریں، لوگوں کی ضروریات کو پورا کریں فراخ دلی کے ساتھ۔ اور یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم دنیا کو تبدیل کریں، یہ ایک کیا ہے؟ صلاحیت ہے، موقع ہے، اپرچونٹی ہے کہ ہم دنیا کو تبدیل کریں۔ یہ خدا کی نمائندگی کرنا ہے، یہ خدا کی محبت کا عملی مظاہرہ کرنا ہے۔ تو آئیے سخاوت کا مظاہرہ کریں۔ لیٹس بی جنرس ان آل کائنڈ آف، دینے میں، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے میں، اپنی توانائی اور انرجی استعمال کرنے میں، خدا کے کاموں میں اپنے آپ کو خوش دلی کے ساتھ، فیاضی کے ساتھ پیش کریں، کیونکہ خداوند کی آپ کے لیے یہی مرضی ہے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔